صل على محمد وآل محمد اللهم صل على। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, शान रहमतुल्लिल आलमीन की खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन इकराम, ये महीना बड़ा मुबारक महीना है, इसका ताल्लुक़ सीरत रसूल से जुड़ा है। ये पूरा महीना ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद की महक से भरा हुआ है। लेकिन आज का दिन एक खुसूसी दिन है, एक ख़ास दिन है। सीरत रसूल के एक ख़ास पहलू से आज के दिन को बड़ी ख़ास निस्बत है। ये वो दिन है जब ख़त्म नबूवत यानी अक़ीदा ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बर्रे सग़ीर में एक ऐसा काम हुआ जो पूरी दुनिया में तब से लेकर आज तक ये काम नहीं हो सका, क्योंकि नक़ब भी यहीं से लगाई गई थी, ख़त्म नबूवत पर डाका भी यहीं से डाला गया था। तो फिर मुजाहिदीन यहीं से उठे। तो आज का दिन ये ख़ास दिन है ख़त्म नबूवत के हवाले से। तो आज की ट्रांसमिशन का हम आगाज़ कर रहे हैं। हमारे साथ हस्बे मामूल मौजूद हैं जनाब कारी साहब, कारी अबू सुफियान सल्फ़ी साहब। आपकी तिलावत से हम मुस्तफ़ीद होंगे। हमारे साथ आपके महबूब मुफ्ती साहब मौलाना अजमल भट्टी साहब मौजूद हैं। अजमल भट्टी साहब अब किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं रहे। मदीना यूनिवर्सिटी से आपने तहसील इल्म की है, वहाँ से फ़ारुग़ तहसील हैं और एक अरसा दराज आपने हदीस की तदरीस में गुजारा है। हदीस पढ़ाते रहे हैं तलबा को, सैकड़ों हज़ारों तलबा के आप उस्ताद हैं, शरई उलूम के उस्ताद हैं, PhD कर रखा है और एक तवील अरसे से पैगाम TV की स्क्रीन पर ज़ाहिर है दीनी मसाइल का हल आपको बताते हैं और बड़े शगुफ्ता और प्यारे अंदाज में बताते हैं। तो बहरहाल हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं तिलावत कुरान मजीद से। मैं इल्तमास करूँगा कारी अबू सुफियान सल्फ़ी साहब से। कारी साहब, तिलावत कुरान मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मा काना अलन नबिय्यि मिन हरजिन फ़ीमा फ़रज़ल्लाहु लहु सुन्नतल्लाहि फ़िल्लज़ीना ख़लौ मिन क़ब्ल वकान अम्रुल्लाहि क़दरम मक़दूरा अल्लज़ीना युबल्लिगून रिसालातिल्लाह वयख़शौनहु वला यख़शौन अहदन इल्लल्लाह वकफ़ा बिल्लाहि हसीबा मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहूहु बुक्रतन वअसीला हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम वमलाइकतुहु लियुख़रिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर वकान बिल्मुअ्मिनीन रहीमा तहिय्यतुहुम यौम यल्क़ौनहु सलाम व अअद्द लहुम अजरन करीमा या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाक शाहिदा इन्ना
أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بھٹی صاحب، قرآن مجید کی تلاوت ہوئی اور ایک سحر طاری ہو گیا، ایک کیفیت بن گئی، ایمان بڑھ گیا، اور ظاہر ہے قرآن مجید حرمین کی سرزمین پر اترا اور وہاں سب سے زیادہ خوبصورت پڑھا جاتا ہے، اور جب ہمارے قاری صاحب کچھ اسی خوش لہانی سے پڑھتے ہیں تو تصور وہیں چلا جاتا ہے. تو آپ تو بڑا عرصہ وہاں رہے بھی. تو بات بھٹی صاحب یہ ہے کہ تلاوت کا اثر ایمان بڑھانے میں اس کا اپنا مقام ہے، لیکن اس کی تفہیم بھی بڑی ضروری ہے. خاص طور پر ہمارے بر صغیر کے لوگوں میں یہ بڑی کمی پائی جاتی ہے. تو آپ سے درخواست ہے کہ یہ جو آیات پڑھی گئیں ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے کیا کلام فرمایا ہے وہ ضرور بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد. یوسف بھائی قاری صاحب نے جو آیات تلاوت کی ہیں وہ تلاوت بھی آج کے دن کی مناسبت والی تھی. تو موقع کی مناسبت سے قاری صاحب نے بہت خوبصورت آیات کا انتخاب کیا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبی. کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرا محبوب، میرا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ان کو نرینہ اولاد دی تھی، واپس لے لی، اس کی مرضی ہے، اس کی رضا تھی. تو اب اس وقت دنیا میں میرے مصطفیٰ کی نرینہ اولاد زندہ موجود نہیں ہے. بالکل ٹھیک. لیکن میرے محبوب کی شان، مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ وہ میرا رسول بھی ہے اور خاتم النبیین بھی ہے. اللہ اکبر، بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا اعزاز. اور پھر وہ جو ہمارے بر صغیر میں پھرتے ہیں نا، کبھی ذلی نبی، کبھی بروزی نبی، کبھی فوٹو کاپی، کبھی ڈی ٹی کاپی، پتہ نہیں کون کون سی کاپیاں نکل رہی ہیں، ان کی نفی کر دی ہے. آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے 5 خوبصورت نام ہیں. ان میں سے پہلا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. کہ وہ ذات جس کے انسان، جن، حجر، شجر سب ہی تعریفیں کرتے ہوں، اور ہر زمانے میں تعریفیں ہر ہوتی زمانے رہیں. میں کرتے ہیں اور ہر چیز کرتی ہے، اس کو کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور فرمایا وہ انا احمد، اور میں وہ ہوں کہ جس کی پوری کائنات تعریف کرتی ہے، اور میں اپنے رب کی سب سے بڑھ کر تعریفیں کرنے والا ہوں. وَأَنَا الْمَاحِي، اور میں وہ ہوں جس کے ذریعے اللہ نے دنیا سے کفر اور شرک کا خاتمہ کیا. سبحان اللہ. وَأَنَا الْحَاشِرُ، اور قیامت والے دن ساری مخلوق میرے جھنڈے تلے جمع ہوگی. حتیٰ کہ فرمایا کہ میرے دادا جی ابراہیم وہ بھی میرے جھنڈے تلے ہوں گے. اللہ اکبر، کیا وَأَنَا الْعَاقِبُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، اور میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے. سلسلہ ختم. تو ان آیات کے اندر اہم ترین چیز یہ بیان ہوئی ہے کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں کسی نبی کا آنا ناممکن ہے. بلکہ مجھے بڑی خوبصورت بات یاد آ گئی. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے دور میں ایک شخص نے اسی طرح نبوت کا دعویٰ کر دی، جس طرح ہمارے ہاں پاکستان میں آئے دن ہی کوئی نہ کوئی اٹھ جاتا ہے. تو امام صاحب نے سنتے ہی کہ فلاں شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، یہ فتویٰ جاری کر دیا کہ یہ دعویٰ کرنے والا کافر ہے. ٹھیک. اور جو بندہ اس سے جا کر دلیل مانگے کہ تو نبی ہے تو دلیل دکھا، وہ بھی گیا، کیونکہ اس کا بھی سلسلہ ہی ختم ہو گیا. بالکل. کیونکہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا نبی بعد. جو اس فرمان پر یقین نہیں رکھتا وہ بھی ایمان سے خارج ہے. بالکل سے. اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی، اپنے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. بالکل. اور ان کے دین پر عمل پیرا ہونے کی آمین توفیق عطا آمین. فرمائے. ناظرین کرام، یہ جتنی بہاریں ہیں، یہ مہینہ ربیع الاول کا ہو یا کوئی اور مہینہ ہو، ہماری صبح ہو، ہماری شام ہو، ہماری زندگیوں میں جتنی بہاریں ہیں وہ آپ کے دم سے ہیں، آپ کے نام سے ہیں. آپ احمد ہیں، کائنات آپ کی تعریف کرتی ہے اور آپ اللہ کی سب سے بڑھ کر تعریف کرنے والے ہیں. شرک آپ نے مٹایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جو سلسلہ تھا انبیاء کو بھیجنے کا، جو جناب آدم علیہ السلام کی آمد کے بعد سے شروع ہوا تھا، انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے، بھلائی کے لیے، پھر جب نبی علیہ السلام آ گئے تو پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام نے بھی کہہ دیا کہ نہیں، آپ کے بعد کوئی نہیں. تو یہ سلسلہ آپ کے ساتھ جاری ہے.
میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ پیغام ٹی وی آپ کو معلوم ہے کہ سیٹلائٹ کی دنیا میں، ڈیجیٹل کی دنیا میں ایک یونیک نام ہے جو کتاب و سنت کی نشر و اشاعت کا شاندار کام کر رہا ہے، اور اس کے مقاصد آپ دیکھتے ہیں کہ سوائے محبت کے، سوائے الفت کے، سوائے امت کو جوڑنے کے اس کا کوئی اور مقصد نہیں، اور سوائے کتاب و سنت کی خالص دعوت پیش کرنے کے اس کا کوئی اور مقصد نہیں۔ تو یہ ذمہ داری تو ہم سب کی ہے۔ اس کے ساتھ تعاون کے حوالے سے بھی ہم یہاں سے آپ کو یاد دلاتے رہتے ہیں کہ اس کے ساتھ آپ اپنا تعاون پیش کر سکتے ہیں، آپ اس کے صدقات اور زکوٰۃ کے ذریعے سے، عطیات کے ذریعے سے، ڈونیشن دے کر وقف اس کے لیے آپ قائم کر سکتے ہیں۔ تو ضرور سپورٹ کیجئے، یہ امت مسلمہ کے کرنے کا کام ہے، اور یہ کار نبوت ہے جو ہم لوگوں کے لیے چھوڑ دیا گیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ اور مفتی صاحب موجود ہیں، پروگرام کے فارمیٹ کے مطابق ظاہر ہے شرعی سوالات کی رہنمائی، اور یہ بہت بڑا کام ہے ناظرین اکرام۔ یعنی دنیا میں تو سوچتا ہوں کہ ہم لوگوں کے کام آتے ہیں، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی طبیب ہے، کوئی ادیب ہے، وہ بھی لوگوں کے مسئلے حل کرتے ہیں، لیکن یہ پیغام ٹی وی کا پلیٹ فارم اور یہاں بیٹھے ہوئے معزز مفتی صاہب یہ روحانی ہمارے مسائل کا حل پیش کرتے ہیں جو دنیا میں بھی کام آتے ہیں، جوابات، اور آخرت بھی ہماری ٹھیک ہوتی ہے۔ بھٹی صاحب آغاز کرتے ہیں سوالات کا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے، بہت خیر آپ کے ذریعے سے بہت سے لوگوں تک پہنچتی ہے۔ یہ پہلا سوال ہے جی کہ میرے نانا کی خاصی جائیداد تھی، وہ ساری بیٹوں کو دے گئے، اب میرے ماموں گنہگار تو نہیں ہیں، یعنی کہنے کا مطلب یہ مجھے لگ رہا ہے کہ محروم کر دیا گیا ہے بیٹیوں کو اور صرف بیٹوں کو دی ہے وراثت، تو اب وہ گنہگار ہیں کہ نہیں؟ اللہ المستعان۔ اس سے پہلے ہمارے ناظرین ایک چیز کے منتظر ہوں گے، جی جی اگر آپ اجازت دیں تو میں ہاں آج کا وظیفہ، آج کی بات، بالکل بالکل، سوال کا جواب بعد ہماری میں لیتے روٹین ہیں کے مطابق جو ہے نا بالکل سوالات سے بالکل پہلے ہم کچھ نہ کچھ ان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ضرور ضرور، یہ ہدیہ آج بھی جانا چاہیے۔ جانا چاہیے۔ تو کائنات کے سردار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہی ہم نے آج پیش کرنا ہے بالکل صحیح۔ کہ مومن کا مقصود ہے کہ میرا مالک راضی ہو جائے واہ، اور اپنی رحمتوں اور نعمتوں والی جنت ہمیں دے دے اور اپنے عذاب اور جیل سے آزادی دے دے، آمین۔ یہ مومن کا مقصود ہے۔ تو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رہنمائی فرمائی، فرمایا اہل الجنت ثلاثہ، جنت میں جانے والے 3 قسم کے لوگ ہوں گے، ٹھیک، ذو سلطان، مقسط، متصدق، موفق۔ پہلا شخص وہ حکمران جو عدل و انصاف کرنے والا ہے، اللہ کی راہ میں بہت زیادہ خرچ کرنے والا ہے، خزانے سنبھال کے نہیں رکھتا، بندوں کی ضروریات پر خرچ کرتا ہے، رعایا کی خبر گیری کرتا ہے، راتوں کو اٹھ اٹھ کے، بالکل ٹھیک، اور اللہ نے اس کو خیر و بھلائی کی توفیق بھی دی ہوئی ہے۔ تو یہ حکمران جو نیک دل ہے، رحم دل ہے، عوام کا خیال رکھنے والا ہے، عدل و انصاف سے کام لیتا ہے، یہ جنت میں جائے گا۔ بھٹی صاحب یہ بہت اہم بات ہے، اور خاص طور پر آج کے حکمرانوں کے ناپید ہوتی لیے جا رہی ہے کہ یہ پیدا کرنی چاہیے جنت میں، بہرحال ہم نے بھی جانا ہے، حکمرانوں نے بھی جانا اللہ اکبر۔ اور دوسرا شخص فرمایا وراجل رحیم رقیق القلب لکل ذی قربا و مسلم، وہ نرم دل ہے، پرندوں کے دلوں کی جیسا نرم دل، اور رقیق القلب ہر رشتہ دار کے لیے اور ہر مسلمان کے لیے، بالکل کہ اس کا مال ہے تو مال بھی قربان ہے، اگر کسی کو ضرورت ہے تو اس کے ساتھ جا رہا ہے۔ تو ایسا نرم دل، ایسا محبت کرنے والا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والا، جوڑ کے رکھنے والا، اور ہر مسلمان کی ضرورت میں کام آنے والا، یہ جنت میں جائے یہ بھی گا۔ جنت میں جائے گا۔ اور تیسری بہت شاندار بات فرمائی، فرمایا وراجل عفیف متعفف ذو عیال، اس کے بیوی بچے ہیں، بچے کثرت سے ہیں، ذو عیال ہے، لیکن اس کے پاس مال نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے، حرام کمانے سے بچتا ہے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگنے سے بچتا ہے، خود کما کے کھاتا ہے، تھوڑا ہو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، لیکن حرام کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا۔ تو یہ شخص جو اپنے بیوی بچوں پر کما کے خرچ کر رہا ہے، یہ بھی جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ، تو سبحان یہ اللہ۔ 3 قسم کے خوش نصیب ہیں جو آمنہ کے یعنی لال بھٹی صاحب ایک ایسا حکمران
جو رعایا کا خیال کرنے والا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، تو یہ اگر ایسا کوئی حکمران ہے تو سمجھے کہ میں انشاءاللہ جنتی ہوں۔ انشاءاللہ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر فکر کرے، فکر کرنے کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ دوسرا راستہ تو جہنم کا ہے۔ پھر وہ نرم دل آدمی ہے جو رشتہ داروں کے ساتھ بھی نرم ہے اور دوسروں کے ساتھ بھی مسلمانوں کے ساتھ بھی خیر خواہی کرتا ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ اور تیسرے نمبر پر آپ نے بتایا کہ بہت زیادہ اولاد بھی ہے، اس کے باوجود کہ ضرورت مند ہے، سبحان اللہ، لیکن کما کے کھلاتا ہے، کسی کے اپنے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ بھٹی صاحب یہ بڑی اہم بات آپ نے آج بیان فرمائی۔ آج کل جس طرح مہنگائی کے حالات ہیں، ظاہر ہے ہر بندہ ہی وہ جس کو مسکین کہتے ہیں تقریباً اس کیٹیگری میں متوسط طبقے کے لوگ آ گئے ہیں۔ پچھلی حکومت میں تو باقاعدہ اعلان بھی ہوتا تھا کہ 50,000 والے غرباء کے لیے گورنمنٹ نے 2,000 کا راشن پیکج بھی رکھا تھا۔ بس اسی طرح 50,000 پر کمانے والا بھی آج غربت کی لائن کے نیچے، ویلیو نہیں رہی۔ تو ان کے لیے آپ نے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت بشارت دی ہے کہ بھائی ہاتھ نہ پھیلاؤ اور گزارا کرو اور عزت کے ساتھ جیو، عزت کے ساتھ جیو، جنت آپ کا انتظار کر رہی ہے، یہ جنت آپ کی ہے ماشاءاللہ۔ بھٹی صاحب بہت خوبصورت، بہت شاندار، اللہ تعالی ہمیں یہ اوصاف پیدا کرنے کی توفیق دے۔ تو میں سوال دوبارہ دہرا دیتا ہوں تاکہ بسم اللہ جی۔ سوال ہے جی، میرے نانا کی خاصی جائیداد تھی، وہ ساری بیٹوں کو دے گئے، اب میرے ماموں گنہگار تو نہیں، انہیں کیا کرنا چاہیے؟ نانا جی جو غلط فیصلہ کر گئے ہیں، اگر اولاد ان کے ساتھ خیر خواہی کرنا چاہتی ہے تو اس فیصلے کو وہ اصلاح بھی کر سکتے ہیں، وصیت بدلی بھی جا سکتی ہے، بدلی بھی جا سکتی ہے۔ بالکل صحیح۔ اگر وہ ٹوٹلی جائیداد والد صاحب بیٹوں کو دے گئے، بیٹیوں کو محروم کر گئے ہیں، تو یہ ظلم کر گئے ہیں، اور اس ظلم کی بنا پر ان کے والد کے لیے آخرت میں مشکلات ہیں۔ تو جن بیٹوں نے کروڑوں کی جائیداد بانٹی ہے، وہ اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کس طرح ہو سکتا ہے کہ بہنوں کا حصہ ان کو دے دیں؟ اور میں ایسے فون مجھے آتے ہیں یوسف بھائی، حیران ہو جاتا ہوں کہ ایک والد صاحب نے کروڑوں نہیں اربوں کی جائیداد تھی، 2 بہنیں، باپ نے کہا کہ ساری جائیداد تمہاری ہے تو بہنوں کو فلاں چیز دے دینا، اس ظالم نے وہ بھی نہیں دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہنیں اس وقت قسم پرسی کی حالت میں کرائے کے مکانوں میں ہیں، اور وہ شخص اربوں روپے کا مالک ہے، کوئی ترس ہی نہیں آتا۔ غلط فیصلے۔ تو یہ والد صاحب جو غلط فیصلہ کر کے گئے ہیں، اس کی بنیاد پر وہ مشکل کا شکار ہے، وہ قبر میں بھی مشکل کا شکار ہے، آخرت میں بھی مشکل کا شکار ہے۔ تو بیٹے اگر خیر خواہ ہوں والد کے تو اس غلط فیصلے کی فوراً اصلاح کریں تاکہ ان کے والد کی قبر ٹھنڈی ہو جائے۔ بالکل صحیح۔ اور اگر بیٹے ظالم لالچ میں آ کر والد کے ساتھ کچھ حسن سلوک نہیں کرتے تو یقیناً یہ باپ جو ہے یہ بہت بڑا جرم کر کے گیا ہے اور اس کی سزا وہ بھگتے گا۔ بالکل صحیح۔ اور حقوق العباد ویسے تو معاف ہونے بھی کوئی۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ بھٹی صاحب بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، یہ بہت اہم معاملہ ہے، وراثت کا معاملہ۔ ہم یوں سمجھتے ہیں کہ جیسے یہ ہمارا اختیار ہے، یہ دولت ہماری ہے، ہم جس کو چاہیں دے دیں، جس کو چاہیں محروم کر دیں، لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے کہ وراثت کے حقوق یہ اللہ نے رکھے ہیں۔ جس طرح نماز، روزہ، دیگر احکام ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے فرض کیے ہیں، یہ وراثت کے جو فرائض ہیں یہ بھی اللہ نے فرض کیے ہیں، اور جب ہم ان میں ادھر ادھر کرتے ہیں تو پھر جیسے بھٹی صاحب نے فرمایا قبر میں اس کا حساب دینا پڑے گا، اس کی جواب دہی ہوگی قیامت کے روز، اور پیچھے جو پریشانیاں کھڑی ہوتی ہیں وہ پھر اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ ساری زندگی برباد ہو جاتی ہے لوگوں کی، اولادوں کے اندر دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ بہنیں بھائیوں کو کب اچھا سمجھیں گے؟ بالکل صحیح، بالکل یا صحیح۔ یہ بھائی جنہوں نے ساری دولت سمیٹ لی، یہ بہنوں کو کب گھر بالکل صحیح، بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ تو یہ نسل در نسل دشمنی ڈال کے چلے۔ بالکل ایسا دروازہ کھلتا ہے کہ پھر ناچاکی اور بے برکتی اور نحوست اور صلہ رحمی کا نہ ہونا، یعنی یہ بگاڑ اور فساد کا ایسا دروازہ کھلتا ہے۔ تو بہترین بات یہ ہے کہ آپ اس میں اصلاح کر لیں، جو غلطی بزرگوں سے ہو گئی ان کی قبر ٹھنڈی ہو جائے گی، ان کو آخرت میں فائدہ ہو جائے گا، یہاں آپ کو بھی بڑا فائدہ اور برکتیں ہوں گی۔ اللہ کرے کہ ہم ایسے کرنے والے بن جائیں۔ بریک کا وقت ہے، مہمان ہمارے ساتھ موجود رہیں گے، واپس آتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔